अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 10 जून को मखलूत हुकूमत का पहला बजट पेश होने के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से आम आदमी और कारोबारी तबके को माशी झटके और सरप्राइजेस देने का सिलसिला रुक नहीं रहा। और शहबाज शरीफ हुकूमत का जो पहला बजट है उसमें IMF के दबाव पर बड़ी तब्दीलियां करके मुख्तलिफ अहदाफ को तब्दील कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर बोझ डालने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में बड़ी सनतों पर 10% का सुपर टैक्स लगा दिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। अब अगर IMF कोई नई शर्त लेकर नहीं आया तो उम्मीद है कि IMF से मुआहदा हो जाएगा। ये फैसला किया गया है बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर। बजट में जो ऐलानात किए गए और उसके बाद IMF के साथ जो गुफ्तगू हुई, और अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान करने के बाद स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स क्रैश कर गई, जबकि दिन के इख्तिताम पर मार्केट में 1665 पॉइंट्स की कमी देखी गई, जिसके बाद इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि आज रुपए में मजीद 25 पैसे की कमी देखी गई। हुकूमत का कहना है कि बड़ी सनतों पर एक बार 10% सुपर टैक्स गुर्बत कम करने के लिए लगाया जा रहा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर वाज़ेह किया है कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वाली कंपनियों पर 4% सुपर टैक्स तमाम सेक्टर्स पर लागू होगा, लेकिन 13 सेक्टर्स जिनमें सीमेंट, स्टील, चीनी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर सेक्टर और दीगर सेक्टर शामिल हैं, उन पर 6% इजाफी टैक्स आयद होगा, जिसके बाद उनका टैक्स रेट 29% से बढ़ के 39% हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इकदाम को मखलूत हुकूमत का तीसरा बजट करार दिया है, जबकि कारोबारी तबके की तरफ से इस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, जिसमें प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। एक तरफ आम आदमी और कारोबारी तबके को मुसलसल माशी धचके लग रहे हैं, जबकि आज एक अच्छी और एक मनफी खबर भी सामने आई है। अच्छी खबर यह है कि चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर जो 8.23 बिलियन डॉलर तक कम हो गए थे, वो अब बढ़कर तकरीबन 10.5 अरब डॉलर हो चुके हैं। जबकि मनफी खबर यह है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1% इजाफा हुआ है, जिसके बाद सालाना महंगाई 28% तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा हुकूमत ने आम आदमी को 1 लाख तक इनकम टैक्स की जो छूट दी थी वो भी IMF के दबाव पर वापस ले ली गई है, और अब माहाना 50,000 तक आमदन वालों को ही सिर्फ टैक्स इस्तिस्ना मिलेगा। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, बजट आ गया 10 जून को, लेकिन उसके बाद आफ्टर शॉक्स कह लें बजट के, और सरप्राइजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है। आज भी जो सुपर टैक्स का फैसला हुआ उसके बाद मार्केट 1665 पॉइंट्स माइनस बंद हुई है। क्या इसकी वजह यह है कि बजट में बहुत सारे अहदाफ ऐसे रखे गए थे जो कि रियलिस्टिक नहीं थे और जिस पर IMF को एतराज़ था, वो तब्दील करने पड़े, इसलिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है फैसले किए जा रहे हैं, और बल्कि हुकूमत तो साबिक़ा हुकूमत तो ये कह रही है कि तीसरा बजट दे दिया आपने 2 माह में। जी देखें, साबिक़ा हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए कि वो हमको एक डिफ़ॉल्ट के नहज पे छोड़ गए थे, दिवालियापन के नहज पे छोड़ गए थे, जहाँ से अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ के मुश्किल फ़ैसलों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ के और दीगर जमातों के कायद के मुश्किल फ़ैसलों ने हमसे हमने इस दिवालियापन को बचाया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। तो उनको तो कम अज़ कम थोड़े अरसे तक खामोश रहना चाहिए, मईशत पे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जितना डेफिसिट वो छोड़ के गए थे। अब जहाँ पे हमने दिया था बजट, हमने 152 अरब रुपए का पॉजिटिव प्राइमरी बैलेंस कहा था, वो उस पर तो हमारी IMF से एग्रीमेंट थी, लेकिन 2-3 चीज़ें हमने कही थी जिसको IMF नहीं माना। मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि हम अगले साल 200 अरब रुपया GIDC में जमा करेंगे, जो कि एक कोर्ट केस हुकूमत जीत चुकी है 480 का, हमने कहा था उसमें से 280 जमा करेंगे। उन्होंने कहा ये नहीं हम मानते, तो 30 अरब पे फैसला हुआ, तो 170 अरब का मुझे गैप कहीं से पूरा करना, 200 से 30 हो गया, ठीक। हाँ, तो 170 का गैप कहीं से पूरा करना पड़ा। साथ साथ हमने कहा था कि 800 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, तो सूबों का सरप्लस होगा, वो मैं कहा था 750 माने, तो 50 अरब रुपए का वो एक गैप हो गया। ऐसे एक और गैप हुए।
تو یہ سب چیزوں کو گیپ فل کرنے کے لیے پھر ہمیں کچھ ٹیکس اور لگانے پڑے. تو 2% تو ہم رکھ چکے تھے اس وقت سپر ٹیکس, اس کو ہم 30 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی والی کمپنی پہ بجٹ میں آپ نے 2% ٹیکس رکھا تھا. جی ہاں. تو اس کے اوپر ہم کو 2% اور لگانا پڑا, تو وہ 4% ہو گیا. اور پھر چند خصوصی کمپنیز جنہوں نے انڈسٹریز جنہوں نے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے پیسے کمائے ہیں پچھلے سال, ہم نے ان کے لیے 1 ٹائم ٹیکس لگایا ہے, اور 4% بھی 1 ٹائم ٹیکس ہی ہے. 1 ٹائم ٹیکس لگایا تاکہ اس سال کا بجٹ خسارہ کم ہو. جب ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اور خان صاحب سے زیادہ خود مختاری کے آج کل لیکچر کون دیتا ہے ماشاءاللہ سے, تو جب خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہر جگہ پہ قرض لینے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ آپ پیکیجز مانگ رہے ہیں یا ڈسکاؤنٹ, تو پھر خود مختاری کس چیز کی؟ تو خود مختاری جب ہی ہوگی نا جب ہم اپنا ملک کا کم از کم اخراجات پورے کریں. میں چاہوں گا اسپیسیفکلی سپر ٹیکس پہ آگے جا کے بات کروں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آئی ایم ایف سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے, کسی چیز پہ آپ ان کو کنونس نہیں کر سکے, منا نہیں سکے, کیونکہ آپ تو یہ تنقید کرتے تھے یا نااہل لوگ ہیں جو آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں گزری ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کا نقطہ نظر انہوں نے مانا ہو اور پاکستان کو اس میں رعایت دی ہو یا کنسیشن دیا ہو. کوئی ایک معمولی سی چیز پہ بھی نہیں کنونس کر سکے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں سچ مچ سمجھتا تھا کہ آئی ایم ایف کی بات ایک دم درست ہے. پیٹرول کی سبسڈی میں سمجھتا تھا بالکل نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ وہ پیٹرول کی سبسڈی ہم ملک افورڈ نہیں کر سکتا, تو ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا. بجلی کی سبسڈی بالکل نہیں دینی چاہیے تھی. پچھلے سال ہم نے 1500 ارب روپیہ بجلی کی سبسڈی پہ خرچ کیا, 1500 ارب روپیہ, ٹھیک ہے. ہم نے اس سال ٹیرف ڈیفرینشیل سبسڈی جو پچھلے سال 600 ارب دی تھی, ہم نے اس سال لکھی کہ ہم 225 ارب دیں گے. آئی ایم ایف نہیں مانا. وہ ہم نے 4-5 دن بحث کری, اس کی راتوں تک بحث کری, اور ان کو سمجھایا کہ نہیں ہم 225 میں بند کر کے دیں گے, اور ہم نے سارے سال کے ٹیبل بنا کے دیے. اسی طرح ہم نے پی ڈی ایل کے اندر کہا کہ ہم پی ڈی ایل اس طرح کریں گے. آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا, ہم نے اس کو اس بات پہ قائل کیا کہ نہیں ہم پی ڈی ایل اس طرح کر لیں گے. وہ چاہ رہے تھے کہ یک مشت میں 30 روپے ایک ساتھ بڑھا لوں 1 جولائی کو یا 15 جون کو, میں نے وہ نہیں بڑھائے. تو کہیں کہیں وہ ہماری چیز مانے ہیں, کہیں کہیں ہمیں وہ چیزیں ماننی پڑی ہیں جو بڑے مشکل فیصلے ہیں, جس کو سخت فیصلے کہتے ہیں, لیکن کیے ہیں ہم نے سخت فیصلے. تو بیسیکلی گیون کیا ہے, بہت حد تک گیون کرنا پڑا ہے, کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جتنی ان کی کنڈیشنز تھی ہم نے مانی ہے, اور اگر مزید کوئی کنڈیشن نہیں آتی تو پھر آئی ایم ایف پروگرام دیکھیں میری بات سنیں. جو سے میں نے آپ کے سامنے گزارش کری کہ ہم نے جو ان کو قائل کیا ہماری بات پہ کہ پی ڈی ایل پہ ہماری بات پہ وہ قائل ہوئے, اسی طرح وہ ہماری بات پہ قائل ہوئے پاور سبسڈیز کے اوپر, دیگر چیزوں پہ, ٹھیک ہے. لیکن جی ڈی سی پہ ہم قائل نہیں کر سکے, تو اس کے ہم کو پیسے اور لگانے پڑے. پھر ہم کیسے پیسے لگاتے ہیں, کس طرح ٹیکس بڑھاتے ہیں, وہ ہمارا ثواب دید تھا. اب میں چاہتا مثال کے طور پہ تو میں کنسمپشن کے اوپر ٹیکس لگا دیتا, اگر 17 سے جگہ 18% کر دیتا میں سیلز ٹیکس, تو آج لیکن آپ ایک ریلیف دینا چاہ رہے تھے کہ جس کی تنخواہ ماہانہ 1 لاکھ تک ہو وہ اب نہیں دے سکتے, اب صرف رعایت ہوگی جو ان کی تنخواہ ماہانہ 50,000 تک, بلکہ آپ تو چاہتے تھے وہ ریلیف ہائر بریکٹس تک بھی. بالکل, میں چاہتا تھا کہ 1 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں لیں. پچھلے دور میں 5% ٹیکس لیا جاتا تھا, 50,000 سے 1 لاکھ تک 5% ٹیکس لیتے تھے. ہم نے اس کو 2.5% کر دیا کہ 2.5% ہوگا, 50,000 سے 1 لاکھ تک صرف 2.5% ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, میں وہ بھی کم کرانا چاہتا تھا, اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں نے ان سے آرگیومنٹ کی کہ دیکھو اس آدمی کا اگر 2.5% یعنی کہ 1,200 روپے بھی کٹتے ہیں نا, تو اس کی انکم میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی امیر آدمی کے کروڑوں روپے بھی کٹ جائیں تو اس کے بچوں کے دودھ کے فرق نہیں پڑتا, پرسنٹیج وائز وہ بڑا نمبر بن جاتا ہے. تو میں یہ, اور میں نے اس لیے 2.5% پر لے آیا. لیکن آپ یہ بک لیں, آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے اگریمنٹ کیا تھا, اور وہ میں اگریمنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں, جو پی ٹی آئی نے اگریمنٹ کیا تھا اس کے حساب سے اگلے سال 329 ارب روپے آنا چاہیے تھا یہ پرسنل انکم ٹیکس پہ. ہم نے جو کیا ہے اس کے حساب سے 233 ارب روپے آئے گا, تو 100 ارب روپے ہم نے پی ٹی آئی کے اگریمنٹ سے کم ٹیکس کیا ہے. 233 ارب روپے اکٹھا کریں گے آپ سے, ہاں, اور جو سلیبز میں تبدیلی کی گئی ہے. جی, اور 233 ارب روپے ٹوٹل کریں گے. پچھلے سال 200 ارب ہوئے تھے, اس بار 233, تو 15% تو ٹیکس انکم ہی بڑھ گئی ہے نا. پی ٹی آئی اگریمنٹ کر کے گئی تھی آئی ایم ایف سے, اس کے حساب سے 329 ارب روپے ہونے 329. اچھا, یہ 1 لاکھ سے جو 2 لاکھ کی آمدنی ہے اس پر بھی آپ نے ٹیکس بڑا کم کر دیا تھا, اب وہ 10% ہو گیا, پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا الٹا. جی 10% 12%. مطلب 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی جو تنخواہ والے لوگ تھے پہلے تو وہ 5% ٹیکس دے رہے تھے, اب ان کا 12% ہو جائے گا. پہلے وہ چھوٹے چھوٹے بریکٹس تھے 7.5 اور ایسا 10 تھا, 5 سے 50 ہزار روپے کے بریکٹ تھے, اب بڑے بریکٹ, اب 12% ان کی تنخواہ پر ہوگا. اب میرے خیال سے 1 سے 3 لاکھ کا ایک ہی بریکٹ ہے. یہ بھی ہم مڈل کلاس نہیں کہہ سکتے, لوور مڈل کلاس ہی ہوا نا, لاکھ روپے پاکستان کے اندر یہ مڈل کلاس ہوتی ہے, مڈل کلاس ہے چلے پاکستان کے اندر, لیکن پھر بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں شہزاد بھائی, یہی بات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, یہی بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک دم جس نہج پہ کھڑا تھا ڈیفالٹ کے, ہم کو بچانا تھا, شیئرڈ سیکریفائس تھی. میں نے دیکھیں جو ہم نے نہیں کیا, میں آپ کو بتا, اگر ہم 1% سیل ٹیکس بڑھا لیتے میرا سارے مسئلے ختم ہو جاتے. آج مارکیٹ کریش نہیں ہوتی,
اور کوئی وہ جو ہمارے اوپر آنسلوٹ آیا نہیں آتا، لیکن ہم نے نہیں بڑھایا، ہم نے انکم میں ٹیکس تو بڑھایا. سپر ٹیکس پہ بات ہی نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مارکیٹ گری. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس نے 70,000 80,000 روپے کمانا ہے وہ بھی ٹیکس دے گا جس کو آپ چھوٹ دینا چاہ رہے تھے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا، میرے شو میں ہی کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں، یو ہیو ٹو اینڈ سیریسلی اف یو تھنک اباؤٹ دس، اگر آپ 5-5 ہزار ارب روپے کے ڈیفیسٹ کرتے ہیں جو خان صاحب کی حکومت میں کیے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے ڈیفیسٹس کر کے گئے، تو پھر یو آر فورسنگ دا کنٹری ٹورڈز بیگنگ نا. پھر یو آر فورسنگ دا کنٹری کہ جس دن فائنانس منسٹر بنو دوسرے دن واشنگٹن ڈی سی جاؤ، ان کو بولو یہ پیکیج دو، تیسرے دن ریاض چلے جاؤ یہ پیکیج دو، چوتھے دن دبئی چلے جاؤ یہ پیکیج دو. یہی ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ سے اس کو ہٹنا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ ٹیکس دینا پڑے گا. بٹ تو ٹیکس دو، ٹیکس دی ہے. میں نے چہرہ بدل گیا ہے، عمران خان کی جگہ چہرہ شہباز شریف اور آپ کا آ گیا، لیکن باتیں سیم ہیں. فرق ہے. شہباز شریف کے بچوں کی کمپنیاں جو ہے وہ 10% زیادہ ٹیکس دیں گی، مفتاح اسماعیلی کی کمپنی 20 کروڑ روپے زیادہ ٹیکس دے گی. تو ہم پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو دیوالیہ والے کامنٹ آپ کر رہے ہیں میں چاہوں گا میں وہ آپ کو سناؤں گا کہ عمران خان بھی اس بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن اب مجھے ذرا سپر ٹیکس کے حوالے سے بتائیں. یہ بینکنگ سیکٹر پہ بھی ہوگا کیونکہ کنفیوژن ہے. جی بینکنگ سیکٹر پہ بھی ہے، شوگر پہ بھی ہے. جی صحیح. اور یہ ون ٹائم ہے کیونکہ میں نے جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی ہے وہ کنسرن شو کر رہے ہیں کہ کیا پتہ یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے ٹیکس. ون ٹائم ہے بھائی، ون ٹائم ہے. یہ پراپرلی فائنانس بل میں لکھا ہوگا ون ٹائم ٹیکس لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس سے جو کمپنیز آلریڈی ٹیکس دے رہی تھی ان کا 29% سے ٹیکس ہو جائے گا 39%، جو آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے. جی ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس سیکٹر میں جو 13 سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جن پہ سپر ٹیکس 10% لگے گا. لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ تو وہی طبقہ ہے جو پہلے بھی ٹیکس دیتا تھا. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2,000 ارب روپے کا ٹیکس لگایا گیا ہے، وصول نہیں کر سکتے، ایویڈ ہو جاتا ہے. ان سیکٹرز کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس میں ہول سیل ہے، ریٹیل ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایکویٹیبل ٹیکس آپ نے مجھے پتا ہے ریٹیل پہ فکس ٹیکس لگا دیا، ایکویٹیبل ٹیکس کیوں نہیں لگایا؟ میں آپ کی گزارش کرتا ہوں. پاکستان میں تقریباً 90 لاکھ دکانیں ہیں ریٹیل ہول سیل کی ملا کر. ٹھیک ہے، اس میں بہت کم ٹیکس جمع ہوتا ہے، 5 ارب روپے جمع نہیں ہوتا. ہم اس بار اس پہ 40-45 ارب روپے جمع کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ کی اللہ کی مہربانی سے. 3,000 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک فکس ٹیکس لگایا ہے. ان لوگوں نے دکانوں نے کبھی پیسے نہیں دیے تھے ٹیکس کے، ان کو پریشانیاں بھی بہت ہوتی تھی. ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے فرسٹ ٹائم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سونے کی گولڈ کی شاپس کی. 30,000 کہتے ہیں دکانیں گولڈ کی ہیں، 22 دکانیں صرف ہم سے آن لائن ہم سے وہ کری ہوئی ہیں رجسٹرڈ. 30,000 روپے سے 22 جن کی ایوریج سیل 4,000 روپے کی ہے. مجھے بتائیں کہ کون سے گولڈ کی دکان کی ایوریج سیل 4,000 روپے ہوتی ہے؟ کروڑ روپے سے زیادہ کی روز کی سیل ہوتی ہے. ہم نے 30,000 دکانیں جو کہ 300 اسکوائر فٹ سے کم ہوں گی اس کے اوپر ہم نے 40,000 روپے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کر دیا. ہم نے 17% سیلز ٹیکس، جو سونے کے ہار اگر آپ خریدتے ہیں، نیکلس خریدتے ہیں یا کوئی 5 کیرٹ کی ہیرے والی انگوٹھی خریدتا ہے تو اس کو سونے کی انگوٹھی خریدتا ہے تو 17% سیل ٹیکس تھا، ہم نے 3% سیل ٹیکس کر دیا. تو ہم نے آسانی بھی کر دی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو ٹیکس لگا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 روپے ان سے ہم فکس ٹیکس لیں گے، یہ بھی ان کی انکم سے تو مطابقت نہیں رکھتا نا. دیکھیں میری بات سنیں، جو شخص کبھی ٹیکس ہی نہیں دے رہا تھا اس کو نیٹ میں لے کے آئے. اور یہ ٹیئر 2 کلاس ہے. ٹیئر 1 جو 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں، جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں جن کا ہم نام جانتے ہیں، وہ دکانیں ساری سیل ٹیکس کے نیٹ میں آئیں گی اور ان سے 3% سیل ٹیکس لیا جائے گا. اب پاکستانی عوام جو ہے وہ گولڈ کے اوپر جب 17% نہیں دے رہی ہے ٹیکس تو میں 3% لے لوں، کم از کم ٹیکس تو جمع ہو. لیکن جتنا ان کا پروفٹ ہو رہا ہے ہر شخص کی انکم کو ٹیکس ہونا چاہیے اور ہر سیکٹر میں وہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ برابر ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے نا، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ سے کما رہا ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو یا کوئی دکان چلا رہا ہو. دیکھیں میری بات، اس وقت جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس 29% ہے، پرائیویٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ 35% ہے، بینکوں کے اوپر 35 ہے، 39 ہو گیا، 4% سپر ٹیکس لگا کے. بہت سارے مختلف ٹیکس ہیں. ریٹ کے اوپر الگ ٹیکس ہے، میوچل فنڈز کے اوپر الگ ٹیکس ہے. ابھی تو اس وقت تو میں فائر فائٹنگ کر رہا تھا، لیکن میں آپ کو اگلے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیکس ریٹ بھی یونیفارم کر کے دکھاؤں گا. اچھا، دوسرا آپ نے کہا ہے کہ لیوی کا جو ٹارگٹ ہے 750 ارب روپے کا وہ کم نہیں کیا ہے آئی ایم ایف سے، 750 ارب روپے. اب ہم نے اس کی کیلکولیشن کی اور کیلکولیشن آپ بھی جانتے ہیں کہ 1.5 بلین لیٹر ہم ڈیزل اور پیٹرول ماہانہ استعمال کرتے ہیں. 2 بلین کرتے ہیں. 2 بلین تو 2 بلین کے حساب سے ہو گیا کہ 24 بلین ہم کریں گے سال کا استعمال. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے تو اگر آپ نے 750 ارب روپے کمانے ہیں تو آپ نے تقریباً 35 روپے 1 جولائی سے لگانے ہیں 30 جون 2023 تک. 50 پیسے 37 روپے 50 پیسے. چلیں آپ نے اور اس کو ایکوریٹ کر دیا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں میں 5 10 روپے پہ آئی ایم ایف کو کنونس کر چکا ہوں. تو اگر آپ اس پہ کنونس کر چکے ہیں تو 750 ارب روپے تو نہیں کلیکٹ ہو سکتا. پھر کر سکتے ہیں. تو آپ کیا 37-50 سے اوپر لے کے جائیں گے تو ہی ہو سکتا ہے. آپ لیوی پر لیٹر 37 روپے 50 پیسے سے اوپر بھی لے کے جائیں گے. جی
دیکھیں لیوی کا کانسیپٹ یہ تھا شروع میں جب لیوی لگائی تھی پہلے 10 روپے لیوی ہوتی تھی. جب میں پچھلی مرتبہ وزیر خزانہ تھا, عباس صاحب وزیر اعظم تھے, تو ہم نے لیوی کی لمٹ بڑھا دی 30 روپے. ہم نے کبھی لگائے نہیں 30 روپے, ہم نے لمٹ بڑھا دی 30 روپے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے کہ بہت پیٹرول سستا ہو گیا تھا. جب پیٹرول سستا ہو تو وہ ہم نے اس وقت سیل ٹیکس زیادہ کر دیا تھا, تو لوگ بڑا شور کرتے تھے سیل ٹیکس زیادہ کرتے, ہم نے کہا لیوی لگا دیں گے. جب پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی جب پیٹرول سستا ہوا تھا تو اس وقت وہ لیوی لگا سکتے تھے, شاید لگائی بھی تھی 30 روپے کی لیوی, تو ہم نے اس کی لمٹ کر دی تھی. اب جب پیٹرول اللہ نے چاہا تو مطلب دیکھیں جیسے کہ آج 106 کا ہو گیا, اللہ نے چاہا تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا. جب مجھے روم ملے گا تو ہم تھوڑی سی ٹیکس لیوی بڑھا دیں گے. اب وہ 30 کی لمٹ ختم ہو گئی ہے, 37 روپے 50 پیسے سے اوپر بھی لمٹ 50 اب لمٹ 50 ہو گئی ہے. اب لمٹ 50 روپے ہو گئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مفتیٰ اسماعیل صاحب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر کوئی کریکشن آتی ہے اور وہاں پہ انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے آتی ہیں اور ہمارے پاس اگر 50 روپے تک کبھی روم ہوگا تو وہ آپ عوام کو پاس آن نہیں کر سکیں گے, وہ 50 روپے آپ لیوی کی مد میں لگا دیں گے. اسی کو پروڈنٹ فسکل مینجمنٹ کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کو تھوڑا سا استحکام دوں گا. اور آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ اگر جیسے کہ خان صاحب نے اور شوکت ترین صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہر مہینے 5 روپے لیوی بڑھا کے 4 روپے بڑھا کے 30 روپے پہ لیوی لے کے آئیں گے اور 17% سیل ٹیکس لے کے آئیں گے, تو ایک منٹ حساب کر لیتے ہیں 30 روپے یہ لیوی اور 200 روپے کے اوپر بھی 17% 34 روپے بنتا ہے, تو وہ 64 روپے لگا رہے تھے. تو میں تو 50 کی بات کر رہا ہوں. وہ لگا نہیں سکے نا کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی رہی, جیسے آپ نے خود کہا وہ لگا نہیں, پرائس کم ہوگی بڑھانے لگائیں گے. پرائس بڑھ رہی تھی وہ بڑھا رہے تھے, لیکن جب دیکھیں خان صاحب کو جتنے عرصے تک ہم ٹوکتے رہے کہ بھائی اتنی پیٹرول مہنگا نہ کرو, مہنگائی ہو رہی ہے, انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, عوام کی نہیں سنی. جس دن ان کی حکومت رسک پہ آ گئی اس دن IMF کے سارے وعدے وہی انہوں نے ختم کر دیے, کیونکہ ان کی حکومت جو تھی ان کو رسک پہ آ گئی. جس دن نو کانفیڈنس ہوا اس دن خان صاحب نے جو تھا وہ پاکستان کو بیسیکلی خان صاحب نے اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھا دی. لیکن دیکھیں 15 فروری کو جب انہوں نے 10 روپے مہنگا کیا تھا تیل, اس وقت سبسڈی دینا شروع نہیں کی تھی, میں 15 فروری کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی 18 روپے کی لیوی تھی, GST 0% تھا, 18 روپے ٹوٹل لے رہے تھے. کتنی پرائس پہ؟ 160 روپے پہ 18 روپے لے رہے تھے. جی آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ 50 روپے تو PDL کی مد میں لے کے جائیں گے اور GST الگ لگائیں گے. دیکھیں وہ دونوں ملا کر 50 کے اوپر نہیں جاؤں گا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک دو تین چیزیں یاد رکھیں. یہ پیسے جو ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں؟ قومی خزانے میں جمع ہوں گے, قومی خزانے میں جائیں گے. جیسے عمران خان بھی قومی خزانے میں جمع کرواتے تھے. سنیں میری بات. ہم نے سستا ڈیزل اسکیم نکالی ہے پرائم منسٹر کی. اس جون کے مہینے میں جو 80 لاکھ بسپ کی ریسیپینٹ خواتین ہیں ان کو 2,000 روپے ایکسٹرا دیے جون کے مہینے میں. اور سستا پیٹرول سستا ڈیزل کی اسکیم کے مطابق 2,000 روپے لینے کے لیے 40 لاکھ لوگوں نے فون کر لیے ہیں. 10 لاکھ لوگوں کو وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی 40,000 روپے سے کم ہے. ہاں تو ان کو ہم نے کر دیا. اب میری بات سنیں, اگر ہم غریب ترین لوگوں کو دیکھیں, ہم نے بڑا سمپل ہے نا, غریب ترین لوگوں کو ہم نے پیسے دے رہے ہیں, امیر ترین لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, اس میں کیا آپ کو آبجیکشن لگ رہا ہے؟ مجھے بتائیں مفتیٰ صاحب, اور اگر یہ پرائسز نہیں گرتی تو پھر اس وقت اگر ڈیزل 260 روپے پہ ہے, 234 روپے پہ پیٹرول ہے, پھر آپ 50 روپے کیسے لگائیں گے؟ بھائی اگر ادھر نہیں لگا سکے 50 تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر مجھے ڈیوٹی اور اس میں ڈیوٹی میں بہت پیسے مل جائیں گے, کہیں اور سے آپ ایڈجسٹ کریں گے, پھر 750 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے لیوی وہ نہیں اچیو ہوگا. بھائی اگر یہ چیزیں مہنگی رہی تو مجھے ڈیوٹی میں پیسے مل جائیں گے. پیسے دیکھیں میری بات سنیں, میں وہی کہہ رہا ہوں لیوی سے نہیں ہوں گے, پھر وہ ڈیوٹی سے کلیکٹ کریں گے. 7470 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے, ہم انشاءاللہ عز و جل یہ میٹ کریں گے. صحیح. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, اس کے بعد میں کچھ موازنہ کرنا چاہتا ہوں. ساری باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ لائک سچویشن میں ہیں. عمران خان صاحب بھی وہی باتیں کرتے تھے جب معیشت ان کو ملی. کیا حالات ایک جیسے ہیں یا مفتیٰ اسماعیل صاحب کی نظر میں حالات مختلف ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مفتیٰ اسماعیل صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک میں جانے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ 50 روپے تک بھی لیوی لگایا جا سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائسز یہاں سے گرتی ہیں تب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز گرتی ہیں تب بھی پاکستان میں قیمتیں یہیں رہیں گی, یعنی کہ یہ نیو نارمل ہے. اور اگر پرائسز اتنی رہتی ہیں اور پھر اس پہ آپ 50 روپے لیوی لگاتے ہیں تو پرائسز 300 روپے سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں. ایسا ہی ابھی تو 50 روپے کی لیوی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو ہم تھیوریٹیکل ایک بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی پرائسز گر جائیں گی تو پھر دیکھیں گے. صحیح. ابھی آپ نے کہا اور آپ نے آج پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی کہ ڈیفالٹ کر رہا تھا ملک, ہم نے بڑی محنت کر کے IMF سے ڈیل کی, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان جب آئے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. میں چاہتا ہوں ذرا سن لیجئے, اس کے بعد اس پہ آپ سے سوال کروں گا. جی. ڈیفیسٹس تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا, فورن ایکسچینج ہمارے ڈپلیٹ ہو چکے تھے, ڈالرز ہمارے پاس تھے نہیں, ایک سیریس ڈیفالٹ کا خطرہ تھا.
मुल्क को बैंकक्रप्ट करके चले गए। जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर। नैश पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को, ये क्यों कर रहे थे ऐसा? ये आज हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। मिफ्ता साहब वो भी कह रहे थे आप पाकिस्तान को दिवालिया करके गए थे, हमने बचाया। आप कह रहे हैं वो दिवालिया करके गए थे, हमने बचाया। नंबर में आपको तो पता ही है, अवाम के लिए रख दूं कि वो क्यों कहते थे। 2018 में जो ज़र मुबादला के ज़खायर आप छोड़ के गए थे वो 9.7 बिलियन डॉलर के थे। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर का था, ये आप हाल छोड़ के गए थे। पीटीआई ने जो हाल छोड़ा है मईशत का, ज़र मुबादला 10.8 बिलियन डॉलर के हैं, करंट अकाउंट खसारा 14 अरब डॉलर का है, जो कि 16 अरब हो जाएगा। फिर भी आपके दौर से 4 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट खसारा कम है, जबकि रिजर्व आपको 1 बिलियन डॉलर ज्यादा मिला है। तो फिर उस वक्त भी यही हालात थे, क्योंकि हम हमेशा डिफॉल्ट करते हैं तो एक्सटर्नल पेमेंट पे ही कर सकते हैं। देखिए, थोड़े से अगर इसको आप जाविये को ज़रा सा बड़ा करें तो हालात इस वक्त बहुत बुरे थे। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे ख्याल से 17 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन उसको छोड़ दें, सही, फिर भी 20 से कम, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन हमारा उस वक्त जो एक्सपोर्ट था, जो कि कम था, हाँ, वो इंपोर्ट को 45% इंपोर्ट का था, अब 40% हो गया, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट आपका 45 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गया, 46 बिलियन डॉलर होगा, जो कि 15% ऑफ जीडीपी तकरीबन है, ठीक। सो एक ट्रेड डेफिसिट बहुत हो गया, एक्सपोर्ट का कवर बहुत कम हो गया, टैक्स टू जीडीपी आपका गिर गया। हम 11.1% टैक्स टू जीडीपी पे छोड़ के गए थे, हर साल खान साहब ने नीचे गिराया, हर साल नीचे गिराया, अभी तक वो टैक्स टू जीडीपी पे नहीं पहुँचे। उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि आपने आईएमएफ के प्रोग्राम के दौरान, आईएमएफ के प्रोग्राम से आपने वो माहदे करे और माहदे तोड़े, जबकि कोविड में इनको एक बड़ा अच्छा ब्रेक मिल गया। कोविड में इसलिए एक ब्रेक मिल गया कि कोविड ने वैसे तो बहुत पाकिस्तान को लोगों को जाने गई हैं वगैरह, लेकिन आपको 4-5 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट मिल गई G20 से। आईएमएफ ने 1.5 बिलियन डॉलर्स कैश भी दे दिया आपको, जो कि आपको स्टरलाइज भी नहीं करने पड़े, और साथ साथ आपको जो आईएमएफ का प्रोग्राम था उसकी कंडीशनैलिटीज़ भी हटा दी। लेकिन आपने उसके अंदर इतनी एक्सपेंशन कर दी क्रेडिट की कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा दिया, जो कि और आपको हिस्टोरिक लो प्राइस पे LNG तेल वगैरह मिला, जो आपने जिससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब उसके बाद जब हम आए तो आपने एक सब्सिडी दी हुई थी पेट्रोल की, जो अनसस्टेनेबल थी। तो आपने पाकिस्तान, अच्छा आईएमएफ प्रोग्राम सस्पेंड करा हुआ है, पावर पे आपने नुकसान करा है, 1100 अरब रुपया कैश और 500 अरब रुपए का कैलकुलेट डेट, 1600 अरब रुपए तो सिर्फ हुकूमत के लग गए हैं पावर सेक्टर पे। तो खान साहब जहाँ पे छोड़ के गए थे, प्लस द चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, आई हैव टू से दिस, यूक्रेन की जंग रशिया से, जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर गंदम की कीमत बढ़ गई। अब हम जब छोड़ के गए थे तो गंदम एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, आज गंदम इंपोर्ट करता है, हाँ। तो गंदम की कीमत बढ़ गई, खाद को इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, जो मुश्किल हालात में थे, आखिरी ये जंग शुरू हो चुकी थी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं वही कह रहा हूँ 2018 में तो आप लोग करंट अकाउंट खसारा 20 बिलियन डॉलर तक लेके चले गए थे, ज़खायर 9.7 बिलियन डॉलर के थे ना। उस वक्त हम ऑयल इतना इंपोर्ट करते थे जितना आज करते हैं, आज तकरीबन 22 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट होगा। 2018 में ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 12 बिलियन डॉलर का था। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनको तो इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ज्यादा मिली है, चाहे वीट की हो, चाहे LNG की हो, चाहे ऑयल की हो। 2018 में तो इससे बुरी सूरत हाल थी फिर एक्सटर्नल अकाउंट की। देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि पिछले साल जो कोविड की वजह से जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट की आसानी हुई, 2018 की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले साल, उसके बाद यहाँ पर इस नैश तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपने एक मरतबा ग्रोथ ज़ीरो ही कर दी थी, उसके बाद फिर आप ये वापस अनसस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ क्यों चले गए? ग्रोथ तो इस साल आई है, हाँ। लेकिन अब जब आपकी ज़ीरो ग्रोथ हो गई थी, नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी, और आपने कंट्रोल कर लिया था करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप 4-5% ग्रोथ कर लेते, रोक लेते, आप वो नहीं कर पाए। आपने एक्सेसिव क्रेडिट कर दी, एक्सेसिव कंसेशंस दे दिए, उसके बाद ये जो सब्सिडियाँ दी हैं, ये क्यों किया आपने? मतलब ये पाकिस्तान को मजबूत तो नहीं कर रहे थे आप। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान की हम खुद मुख्तारी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाके 4 साल पाकिस्तान के, सुन लीजिए, सबसे बड़े डेफिसिट करें तारीख से। ये बात आपको भी पता है कि जब बजट डेफिसिट होगा तो साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट खड़ा ही रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बजट डेफिसिट हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा ना हो, कभी लैग से होता है लेकिन होगा। 2018 में भी उस वक्त का रिकॉर्ड बजट खसारा किया था, फिस्कल अकाउंट खसारा 2300 अरब रुपए का, वो उस वक्त 2200 अरब रुपए का, जी 2200 अरब रुपए का। अब इस साल जो है वो 5000 अरब रुपए का, कहाँ 2200 और कहाँ 5000। जो बाबर आप सब्सिडी की भी बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सब्सिडी दी, उन्होंने 1 मार्च को सब्सिडी का ऐलान किया, 10 अप्रैल तक उनकी हुकूमत थी, 51 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने दी थी।
اس کے بعد 11 اپریل کو آگے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پہلے دن وہ فیصلہ کر لیتے، پہلے دن نہیں کرتے، 15 اپریل کو جب اوگرا کی سمری آئی اس کے بعد اٹ واز یور ڈیسیجن، اٹ واز دی ڈیسیجن آف یور گورنمنٹ کہ آپ نے سبسڈی دینی یا نہیں دینی. ایسا نہیں ہے کیونکہ فریز کر کے سبسڈی کو عمران خان نے تالے کی چابی سمندر میں پھینک دی تھی. 15 اپریل کو آپ یہ فیصلہ کر لیتے تو آپ سبسڈی بچائے جا سکتے تھے. عمران خان نے 51 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، آپ نے 200 ارب روپے کی سبسڈی اپنے دور میں دی ہے. نہیں دیکھیے، ہم نے 2 مرتبہ پرائز بڑھائی ہے 30 روپے. آپ کو پتا ہے کہ اب یہ میم ہو گئی ہے کہ ایوری ٹائم مفتاح اسماعیل کمز آن ٹی وی پیپل رن ٹو دا گیس اسٹیشنز یا پیٹرول پمپس، یا جب بھی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ بڑھے گی 2 دن بعد گر جاتی ہے. وہ میں اب بھی ایک سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم نے یہ مشکل فیصلے لیے جبکہ عمران خان پیچھے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. عمران خان نے ہر پیٹرول مہنگا کرنے پہ مارچز کریں، دھرنے دیے، پتہ نہیں کیا 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 ہے. اللہ کی مہربانی سے لوگوں نے عمران خان کا چورن نہیں خریدا اور وہ نہیں نکلے. لیکن خان نے پیٹرول پہ سبسڈی 51 ارب کی دی ہے، آپ نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے. خان نے دھرنے دیے، خان نے سبسڈی دی، اس اسٹرکچر میں ہم کو ڈال کے گیا، ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھائی ہیں جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. جس فیصلے کو تبدیل کرنے میں آپ کو بڑا ٹائم لگ گیا اور 200 ارب روپے کی سبسڈی آپ لوگ دیتے رہے. جی نہیں، کر دیتے نا پہلے اوگرا کی سمری میں فیصلے کو تبدیل کرنے کے اندر دیکھیں، فیصلے کو تبدیل کرنے میں بالکل وقت لگا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو تھا وہ اس نہج پہ ہم کو لے کر گیا تھا. صحیح. ایک اور بات جو آپ کرتے رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا 1100 ارب روپے کی سبسڈی انہوں نے پاور سیکٹر میں دی اور 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ علیحدہ کھڑا کیا ہے. اور یہ ڈیبیٹ آپ سے پچھلے 3-4 سال میں ہوتی رہی ہے کہ اس پر پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی تھی کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اب 1300 ارب روپے تک پہنچ جائے گی اس سال کے آخر میں، تو آبویسلی ہمیں ریٹ بڑھانا پڑے گا. آپ تنقید کرتے تھے اور آپ کیا کہتے تھے، سنیے. کیا اس وقت 4.5 روپے بجلی اور بڑھانی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں بجلی کے ریٹ تو کم ہونے چاہیے. ان کو بجلی اگر یہ سستی کر دیں آج اور انڈسٹریلسٹ کو شفٹ کر دیں، اتنی سستی کر دیں کہ ان کو وارے میں آنا شروع کر دیں. اب نون کو آنے دیں، ہم ریٹ کم کریں گے، ہم کنسمپشن بڑھائیں گے. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا، وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. سستی کر دیں نا، 12 روپے کی دے دیں. ہم آئیں گے تو بجلی بھی سستی کریں گے. ہم بجلی کے اوپر انڈسٹری کو لے کر آئیں گے. آپ کو میرا جواب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا کہ میں بجلی کم کروں. تو آپ کے پاس طریقہ یہ تھا کہ 16 روپے کی جو بجلی ہے اس کو 12 روپے کی کر دیں، کنزمپشن بڑھ جائے گی، پر یونٹ کیپیسٹی کاسٹ کم ہو جائے گی. لیکن اب آپ 16 روپے سے 12 روپے کرنے کے بجائے 16 روپے سے 24 روپے کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل برعکس ہے آپ کا جو فارمولا تھا اس کے. میرا فارمولا اب بھی وہی ہے کہ آپ انڈسٹری کو بجلی پہ لے کر آئیں اور بجلی سستی دیں انڈسٹری کو. اور ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے اندر ہم گیس اور بجلی کی پرائسز کریں گے جس میں ہم انڈسٹری کو جو ہے وہ بجلی سستی دیں گے اور زیادہ بجلی بیچیں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا آج کل یہ کرائسس ہوا ہے کہ کول کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. تو جو کول $400 تک پہنچ گیا، $50 کا تھا وہ 400 پہ پہنچ گیا. اچھا اس کے بعد یہ جو ایک وہ ڈالی ہوئی تھی خان صاحب نے ایک فالس نیریٹو، ایک اور فالس نیریٹو یہاں پہ بھی ڈالی ہوئی تھی کہ اوور ایکسیسو کوئی پاور پلانٹس لگ گئے. تو اٹ ٹرنز آؤٹ کہ پاکستان میں اس وقت لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر ہم سارے پلانٹس چلائیں تو بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اگر یہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے خاص طور پہ پنجاب کے پلینز میں تو ہم کو گرمی بہت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہم کو شارٹیج ہو جاتی ہے. تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ شارٹیج ہو رہی ہے ایکچولی گرمی. سردی کے اندر تو obviously we have more power, so we need to shift industry towards thing. 3 سال یہ لوگ بیٹھے رہے بولتے رہے کہ پاور کا فیول مہنگا ہے، لیکن ایک سولر کا ایک وہ نہیں لگایا. ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے 4-6 ہزار سولر میگا واٹ بھی لگا کے 1 سال میں جائیں گے. 1 سال میں شروع جو آلریڈی کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں، جو پلانٹ لگ چکے ہیں، آپ تو یہ کہتے تھے کہ اس کی کنزمپشن بڑھائے. اگر آپ سولر پہ جائیں گے تو اس کی کنزمپشن کم ہوگی نا. اب کیپیسٹی پیمنٹ کا میں قصہ بتا دوں کہ جتنی خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا ہے 1500 ارب سے، تو سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا اور جتنی سبسڈی دی ہے اتنا تو کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہیں دی ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ تو آپ نے دی نہیں ہے، آپ تو جا کے آپ تو سرکولر ڈیٹ ہی بڑھا رہے ہیں. وہ جو خان صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا نا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ خان صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا آئی پی پیز سے، کچھ جو 1994 کے اور 2002 کے آئی پی پیز کے سے ایگریمنٹ کیا تھا خان صاحب نے، اس کی قسط بھی میں نے آ کے دی ہے، وہ بھی نہیں دے کے گئے تھے یہ لوگ. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب، فیکٹ یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے تھے کہ 16 سے 12 روپے کریں گے، یہ بالکل پاپولر سٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان بھی دیتے تھے نا کہ میں آ جاؤں گا کشکول توڑ دوں گا، آئی ایم ایف پہ جاؤں تو میں خودکشی کر لوں، اس سے بہتر یہ ہو نہیں سکتا. جب کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے تو آپ کو 45% بڑھا رہے ہیں. میں اس وقت بھی کہتا پاور ٹیرف، میں اس وقت بھی کہتا تھا، میری بات سنیں، کہ آپ کو اس وقت ویریبل کاسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، فکسڈ کاسٹ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ نے تو ویریبل کاسٹ کے بعد ہی بیس ٹیرف میں ویریبل کاسٹ کا ایلیمنٹ بہت چھوٹا ہے. نہیں آپ سن لیجئے، اس کے اندر ڈی ویلیوشن، نہیں بیس کیپیسٹی پیمنٹ، میں آپ سن لیجئے، لائن لاسز اینڈ تھیفٹ، میرے بھائی میری بات اس پہ بنتا ہے نا بیس ٹیرف. نہیں میری بات سنیں.
میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں کہ اس وقت بھی کہا تھا, پورے پروگرام سن لیجئے گا کہ میں نے کہا تھا کہ ویریبل کاسٹ کو صرف مد نظر رکھو, فیول کاسٹ کو, ڈونٹ وری اباؤٹ دا, یہ بیس ٹیرف میں ویریبل کاسٹ ہوتا ہے بائی دا وے, ڈونٹ وری اباؤٹ دا فکس کاسٹ. آپ فکس کاسٹ کو چھوڑ دیں, ویریبل کاسٹ کو پورا کر لیں. اس وقت مسئلہ یہ کہ ویریبل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. کول کی ویریبل کاسٹ 30 روپے ہو گئی ہے, فرنس آئل کی ویریبل کاسٹ 30 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو ہمارے بھائی چھوڑ کے گئے, یہ ایک مالیکیول نہیں خرید کے گئے ایل این جی کا, ایک کانٹریکٹ نہیں کر کے گئے. پیٹرول کی خامیاں ہیں, نہ ٹرمینل لگایا, نہ پائپ لائن بچھائی, وہ نہیں ہوا سارا کچھ. تو اب یہ ایک دن میں تو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کم ونٹر انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی سیلنگ اے لاٹ مور پاور ایٹ اے ویریبل جو کاسٹ. بیس ٹیرف ہے وہ 24 روپے سے نیچے آ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے بیس ٹیرف نہیں, ویریبل کاسٹ پہ آئے گا, جو میں پہلے بھی کہتا تھا. ویریبل بیس ٹیرف بڑھاتے تھے, آپ تنقید کرتے تھے, میرے بھائی مہنگی کر دی ہے, 1.5 روپے بڑھانے پہ میرے بھائی انڈسٹری کو ہم ویریبل کاسٹ پہ بیچیں گے تاکہ پورے کا پورا پاور چل رہا ہو. یہ دیکھ لیجیے. صحیح. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ, اور یہ مسئلہ ایک تو یہ نا کہ آپ لوگ سیاستدان ہیں تو آپ سیاست تو کرتے ہیں, لیکن یہ ایک فلا ہماری اکانومی کے اسٹرکچر کا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ذرا سنیے عمران خان کیا کہتے تھے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت. ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ, 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو. 5,000 بچتا ہے, اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے. 1,000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے, پوری ملٹری چلانی ہے, سبسڈیز دینی ہے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک ہم ملا ہے, یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. ٹوٹل پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے سالانہ 5,500 ارب روپیہ. اس میں سے تقریباً 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں پہ جاتا ہے, 2,500 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, 1,700 ارب روپیہ سیکیورٹی اور فوج کو چلا جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو شروع ہی ہوتی ہے 600 ارب روپے کے خسارے سے, وہ تو شروع ہی ہوتی ہے پیسے لینے کے لیے. 2019 میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بجٹ شروع ہوتا ہے -6 سے, یعنی آپ چھوڑ کے گئے حکومت, آپ آئے, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں بجٹ بناتا ہوں, میرا بجٹ سٹارٹ ہوتا ہے -600 ارب روپے. یا آپ دونوں غلط کہہ رہے تھے, یا مسئلہ پاکستان کے اسٹرکچرل فلاز کا ہے. آپ نے میرا ابھی 2022 کا کلپ دکھایا, آپ 2013 کا بھی کلپ دکھا دیں میرا. میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا, لیکن اس وقت خان صاحب تو یہ بات نہیں مانتے تھے, ان کو تو یہ بات کی سمجھ نہیں تھی. وہ تو 1600 200 اس طرح کی باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو تو نمبرز کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو وہ تو اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کرتے تھے. جب حکومت میں آئے تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ کتنی مشکل چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر اب ان کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ان کے بس کی بات نہیں, کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہماری تیاری پوری نہیں تھی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فسکل سائڈ انہوں نے ایسے چھوڑی ہے کہ مجھے بجٹ -600 ارب روپے سے شروع کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی اسی حال میں چھوڑا تھا, -600 ارب روپے سے شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اور بات ہے. یہ جو اسٹرکچر آف دا بجٹ ہے, جس کے اندر NFC ایوارڈ ہے یا دیگر چیزیں شامل ہیں, اس میں عمران خان کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, قصور نہیں ہے. عمران خان کے بہت سارے قصور ہیں, جھوٹ بولنا, جھوٹے بیانے دینا. جیسے آپ کہتے ہیں ڈیٹ ری پیمنٹ 4,000 ارب ہے, اس سے 1,500 ارب روپے تھی, تب بھی نتیجہ یہ نہیں. میرے آخری سال میں ڈیٹ ری پیمنٹ 4,000 ارب نہیں تھی, 2,000 ارب تھی, نہیں سوری 1,500 ارب روپے تھی. خان صاحب نے پچھلے 4 سالوں میں اتنا قرضہ لیا جتنا 71 سالوں میں قرضہ لیا گیا تھا اس کا 80%. 71 سالوں میں ہم نے 25,000 ارب کا قرضہ لیا تھا, خان صاحب نے 4.25 سال میں 20,000 ارب کا قرضہ لیا. تو اس سال لہٰذا ہم کو 4,000 ارب دینا پڑے گا. تو یہ خان صاحب کا بالکل غلطی ہے. نمبرز کا موازنہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ PhD اکنامکس آپ بڑے خوش ہیں تو نظر آ رہا ہے. میرے پاس وہ بھی ہے. 2013 میں جب آپ کو حکومت ملی, 14,291 ارب روپے ٹوٹل ڈیٹ, اور 10,600 ارب روپے ہم نے چڑھایا, اور 10,000 آپ نے تقریباً بڑھا دیا. وہ بنتا ہے اضافہ 75%. 10,600 ارب روپے, جی 10,600 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. نمبر چل رہے ہیں 24,992 روپے کر دیا آپ نے ٹوٹل ڈیٹ. تو یہ ہو گیا 75% کا اضافہ ڈیٹ میں آپ نے کر دیا. اب لگائیے دوسری سلائیڈ. ایک سال میں کتنا ہوا یہ 5 سال کا ہے نا, میں بتا دوں. ایک سال کا کتنا ہوا میں بتا دوں, پرسنٹیج میں دیکھیں گے نا, obviously آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی جیسے مرضی. پی ٹی آئی نے 4 سال میں 78% بڑھا دیا with a massive devaluation. 4 سال نہیں, 4.25 سال میں, 4.25 سال میں. ہاں مارچ تک کے نمبر ہے, ایک کوارٹر ہٹا دیتے ہیں, ایک کوارٹر آپ کے کہنے پہ کم کر دیا. یہ دیکھ لیجیے, دیکھیں 78%, 75% in 5 years. اس میں تو massive devaluation کا بھی امپیکٹ ہے. آپ کے دور میں تو devaluation اتنی ہوئی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو آپ نمبر بتا رہے ہیں ایک دم صحیح نمبر ہے. جو آپ موازنہ کریں گے, کیونکہ ہم ایک ڈفرینٹ بیس سے شروع ہوئے تھے, یہ ایک بڑے بیس سے شروع ہوئے تھے, لیکن ہم نے 2,000 ارب روپیہ فی سال, 2,150 ارب روپیہ فی سال بڑھایا ہے. 125 ارب روپے, 2,125 ارب روپے قرضہ. خان صاحب نے کتنا بڑھایا ہے؟ خان صاحب نے 5,000 ارب سے زیادہ. اسی لیے میں نے کہا تھا PhD اکنامکس ہے, ایبسولوٹ نمبرز میں آپ بات نہ کریں, آپ پرسنٹیج میں بات کریں گے. آپ پرسنٹیج میں دیکھو, آپ پرسنٹیج میں دیکھ لو, کریڈٹ دیا تھا میں نے PhD اکنامکس سے. ایز اے پرسنٹیج GDP دیکھ لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے.
آپ دیکھ لیجئے کہ چلو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 75 لیکن ہم چھوٹے بیس پہ کراتا تو فرق آ جائے گا، لیکن آپ چھوٹے بیس کو بھی چھوڑ دیں. 5 سال کے اندر 75 از 15% پر ایئر. 75% آپ نے بڑھایا، انہوں نے 78% 4 سال نہیں، 4 سال میں نہیں، 4 سال پونے 4. تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لو تو وہ بھی خان صاحب کا ڈیویلیشن امپیکٹ. ایک بریک نہیں نہیں ڈیویلیشن، ایک منٹ اس پہ بھی بات کر لو. ہم 94 پہ آئے تھے، 122 جون کا ہے ہمارے جانے کے 1 مہینے بعد کا ایکسپینس ہے. اس میں 61 مہینے کا ہے، جو اس میں آپ میرا گن رہے ہیں نا وہ 61 آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں ان کے دور میں ڈیویلیوشن برابر ہوئی؟ نہیں، ہم 122 پہ چھوڑ کے کہتے ہیں، یہ 122 سے 179 پہ. ڈیویلیوشن ان پرسنٹیج ٹرم برابر بھی ہے دونوں کے دور میں؟ نہیں پرسنٹیج برابر، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ بار بار ڈیویلیوشن کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لو کہ ہم تو 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن کیئر ٹیکر میں کیونکہ آ گئے تھے تو وہ 122. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد ذرا اس کو وائنڈ اپ کریں گے کہ فیوچر آؤٹ لک اس سال کا کیا نظر آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد بات ہوگی اس کے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ اس سال کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے؟ کیونکہ اب ایک کم سے کم جو مشکل حالات ہیں اس پہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. 5% کی گروتھ کسی کو نہیں نظر آ رہی. انفلیشن کہہ رہے ہیں کہ 11.5% تو بہت کم آپ نے پروجیکشن رکھی ہے، شاید یہ 18-20% تک ہو. تو کیا ہم ایک ایسے سال میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے، ہائی انفلیشن کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ان امپلائمنٹس ہونے جا رہی ہے، بے روزگاری ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ بے روزگاری نہ ہو. اور انفلیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پہلے چند ماہ میں زیادہ ہوگا، لیکن پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد انفلیشن کم ہو جائے گا، کچھ بیس افیکٹ بھی آئے گا اور کچھ کم ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت یہ مشکل وقت میں ملک کھڑا ہے. ہم جیسے میں نے گزارش کری کہ ایک دیوالیے کے پن پہ خان صاحب نیش پہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے اس کو بچایا ہے. ہم نے بات کری ہے شیئرڈ سیکریفائس کی، کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کرا جس سے غریب آدمی کی جیب پہ فرق آتا ہے، انفلیشن ہوا جس سے غریب آدمی کی جیب پہ فرق آتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ صاحب ثروت لوگوں سے بھی کہا کہ آپ سیکریفائس کریں. مجھے آج شوکت ترین صاحب نے، حماد اظہر صاحب نے، جو دونوں میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی تنقید کری ہے یہ ٹیکسوں پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شوکت ترین صاحب بھی ایک بینک کے مالک ہیں، حماد اظہر صاحب ایک سٹیل مل کے مالک ہیں، اور ان کے اوپر ٹیکس بڑھے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کے مل پہ بھی ٹیکس بڑھے ہیں، میرا اپنا ٹیکس بڑھا ہے. تو جب میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، وزیر اعظم اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان دونوں کو بھی آگے آنا چاہیے. ان دونوں کو میں آتا ہوں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسرا ٹیکسز بھی میں آتا ہوں. ان سب کو من حاصل قوم ہم کو قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. امیر لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. اگر اس ملک کو آپ خوددار کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو امیر لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا، اور تھوڑا سا زیادہ اس سال دینا پڑے گا. یہ ون ٹائم ٹیکس. جہاں تک اس کی گروتھ کی بات ہے، تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گروتھ انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انفلیشن شروع میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا، لیکن بعد میں انفلیشن ٹیپر آف. یہ تو ایسا لگ رہا ہے 5% گروتھ ٹارگٹ آپ نے اس لیے دے دیا کیونکہ تحریک انصاف کی 6% کی گروتھ تھی، کیونکہ ممکن نہیں نظر آ رہا حالات کو دیکھتے ہوئے. اور ویسے بھی آپ نے بجٹ میں ویسے کہا تھا 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے 3 سال میں. یہ پی بی ایس کا نمبر ہے. 55 لاکھ جاب کریٹ کی تحریک انصاف نے. دیکھیں نہیں ایک میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں. ہر سال پاکستان کی ایک پاپولیشن بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں. جب آپ کی 6% گروتھ ہوتی ہے تب جا کے آپ 20 لاکھ بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. پی بی ایس کا ڈیٹا ہے 3 سال میں، شروع کے 3 سال، آخری سال تو ان کا 6% والا گروتھ کاؤنٹ بھی نہیں کرا. 55 لاکھ جاب کریٹ کیے انہوں نے. میری بات سنیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان 4 سالوں میں کتنے لوگ جاب مارکیٹ میں آئے ہیں. اگر جاب مارکیٹ میں زیادہ آئے ہوں گے، اگر جاب کریٹ آپ نے کری سمجھ لیجئے کہ 1000، لیکن جاب مارکیٹ میں 2000 آئے تو 1000 تو ان امپلائڈ ہو گئے نا. صحیح. ایک آخری سوال، کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید آ رہے ہیں اور وزیر خزانہ کے طور پہ آ رہے ہیں. دیکھیں یار، وہ روز رومر میں بھی سنتا ہوں. تو میرے خیال سے میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ شاید نہیں آ رہے چند ہفتوں تک، لیکن یہ پاکستان میرا اکیلے کا. جیسے آپ سرپرائزز دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی سرپرائز تو نہیں ملنے والا. بھائی میری بات سنیں، پاکستان میرے اکیلے کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب ڈار صاحب کی مطلب جب وہ تشریف لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں پاکستان. تو مطلب اٹس اے فری کنٹری، اینی بڈی کین کم. اور پھر اگر وزیر اعظم کے ساتھ، میں تو وزیر اعظم کے ساتھ تحریک انصاف کی طرح، کیونکہ ان کے دور میں وزیر خزانہ کوئی 4 بدل چکے تھے نا، ایسا تو نہیں ہونے جا رہا فوری طور پہ. اسد عمر، حفیظ شیخ، حماد اظہر، شوکت ترین، 4 ہوئے. میں تو مجھے وزیر بننے کا جو ہے وہ وزیر اعظم کے ثواب دید پہ ہے. وہ ایک واٹس ایپ میسج پہ جیسے خان صاحب کرتے تھے مجھے فائر کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ واٹس ایپ پہ فائر کریں گے، لیکن یہ تو ان کی مرضی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. وزیر خزانہ میرے ساتھ موجود ہے. پروگرام میں آج اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.